स्क्रीन तो सही हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम खातिमुल अंबिया व खातमुल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। RSTU हक टीवी का हफ्ता रोज़ा सिलसिला और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन। RSTU एक डॉक्ट्राइन है, एक फ़लसफ़ा, एक दलील और एक ऐसा मिशन है कि जिसके तख्लीक करने वाले, जिसके खालिक, जिसके बानी, RSTU के बानी जनाब इलियास सत्तार साहब का ये कहना है कि मुसलमान कुरान हकीम की उन तालीमात को सीख कर और उन निशानियों को सीख कर उनकी तरबियत हासिल करके सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों तक उन्हें लेकर जाएं, उन्हें उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो निशानियाँ, वो ऐलानात, वो इंकशाफात जो कुरान हकीम में मौजूद हैं वो दुनिया पर फ़िज़िकली ज़ाहिर हो चुके हैं। और ये एक आसान सा, बल्कि यूँ कहिए बकौल एक फ़िलासफ़र के, कि ये शॉर्टकट है किसी के जहन को तब्दील करने का। ये एक शॉर्टकट है और ये बताने का कि जो कुरान के बारे में गलत फहमियाँ हैं, अगर उसको दूर करने बैठें तो इसमें बरसों लग जाएंगे। लेकिन इलियास सत्तार साहब ने एक फार्मूला दिया RSTU के नाम से कि कुरान की इन निशानियों को सीख कर जब हम पहुँचेंगे तो आज की दुनिया जो बहुत ज़्यादा इल्मी लिहाज से बहुत काबिल है, बहुत इल्म से अल्लाह ने आज नवाज दिया है लोगों को, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और लोगों को कुरान हकीम की इन निशानियों को उनके सामने लाया जाए। तो इंशाअल्लाह वो ना सिर्फ ये कि कुरान की हक़ानियत को तस्लीम करेंगे, बल्कि वो इस मिशन में ख़ुद भी शामिल होंगे। अब इस मिशन में एक आम मुसलमान किस तरह शामिल हो सकता है? एक आम मुसलमान ये सोचता है कि मैं शायद तबलीग के काबिल नहीं, मेरी मालूमात महदूद हैं, मेरा इल्म महदूद है और तरबियत की कोई ऐसी दरसगाह नज़र नहीं आती। तो हक टीवी ने RSTU के नाम से ये सिलसिला शुरू किया, जिसमें इलियास सत्तार साहब अपनी डॉक्ट्राइन की रोशनी में ये बता रहे हैं कि एक आम मुसलमान किस तरह इस मिशन में शामिल होकर गैर मुस्लिमों तक इस इस्लाम की, कुरान की हक़ानियत को पहुंचा सकता है। RSTU, जैसे हमने बताया कि गैर मुस्लिमों तक हक बात को, कुरान की तालीमात को पहुंचाने की एक तरबियत का नाम है। गुज़िश्ता 5 प्रोग्राम से हमारा मौजू भी यही है कि गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत कैसे दी जाए। और इस गुफ्तगू पर, इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ शामिल हैं हस्ब मामूल, हस्ब साबिक़, आलम इस्लाम की 2 आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात, जनाब इलियास सत्तार साहब जो कि RSTU के बानी हैं। आपने तक़ाबुल अदियान और मुबाहिला, मुनाजरा, इन शोबों को अपनाकर इसमें एक नया अंदाज़, एक आसान अंदाज़ लोगों को मुतारिफ़ कराया। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। आप प्रिंसिपल हैं अरबिक गर्ल्स कॉलेज फॉर इस्लामिक स्टडीज़ कराची के, और आज इंशाल्लाह आमिर अब्दुल्ला साहब का मुकम्मल मुफस्सिल तारुफ़ भी आपके सामने पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन, स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, अगर आप भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लेना चाहें और कोई सवाल आपके जहन में हो या कोई राय आपके जहन में हो, हमें ज़रूर कॉल कीजिए। इंशाल्लाह आपकी कॉल को प्रोग्राम में शामिल भी किया जाएगा। अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इलियास सत्तार साहब से कि इलियास सत्तार साहब, आपने RSTU के नाम से डॉक्ट्राइन पेश की है। माशाल्लाह इसके असरात भी अब नज़र आने शुरू हो गए हैं, इसकी बरक़ात भी ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि RSTU, अब जैसे हम तकरीबन 20 प्रोग्राम्स हम मुकम्मल कर चुके हैं, अब जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं उसकी रोशनी में RSTU को एक बार और डिफ़ाइन कीजिए, ताकि जो वो नाज़रीन जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम, वो भी समझ सकें कि RSTU क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अब तो माशाअल्लाह इतना डिफ़ाइन हो रहा है कि अब आस्ता आस्ता रिफ़ाइन भी हो रहा है। तो लोगों के जहन में भी ये डिफ़ाइन के साथ रिफ़ाइन भी हो गया होगा। लेकिन फिर भी मैंने बार बार कहा कि एक बात को बार बार दोहराना होता है, तभी जाके ये लोगों के दिल और जहन में जज्ब होता है। जैसा एक डॉक्टर भी अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो ऑटो प्रैक्टिस कहलाता है जी। और मैंने ये मिसाल बार बार दिया है कि सुप्रीम चाय, टपाल चाय और जितने भी मशहूर चीज़ें हैं, ये इनको पता है कि 3 साल ऐड नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत मशहूर हो गया।
لیکن پھر بھی روزانہ ایڈ دیتے ہیں کہ ماشاء یہ اللہ۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اگر بھول جائیں گے ہم تو 3 سال بعد کسٹمر بھی بھول جائے گا، آج ہم بھولیں گے کل وہ بھولے گا، تو اس لیے بار بار ڈیفائن ہونا بھی ضروری ہے۔ تو RSTU سے مطلب جیسا ہے کہ روزی سویٹس درود یونیورسل، تو مقصد اس سے یہ ہے کہ روزز سے خوشبو مراد ہے، خاص روزز ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے فوٹو بھی شاید کسی اور پھول یہ روزز کا ہے یا کیا ہے، روز ہے، روز ہے اتفاق سے، وائٹ روز۔ ہاں کوشش کیا تھا ٹیولپ بھی لانے کا لیکن یہ وائٹ روز ہے، صحیح ہے۔ تو اور سویٹس سے مراد ہے سویٹس بھی ہو یا نمکین بھی ہو، ادھر آئس کریم کا فوٹو دیا ہے تاکہ جیسا آئس کریم پگھلتا تو لوگوں کا دل پگھلتا ہوا نظر آئے، تو دعوت کا یہ اثرات ہو۔ تو مطلب روزی اور سویٹس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس جائے تو کچھ تحفہ لے کے جائے تاکہ وہ خوش ہو، کس کے پاس جائیں؟ اور کسی کے پاس بھی، مسلمان کے پاس بھی، اچھا۔ اصلاح کے پاس جا سکتے اور یعنی عام غیر مسلم کے پاس بھی، اس کے عقیدہ کے ٹوٹل اصلاح یعنی تبدیل مذہب بولا جائے گا اس کو، اس کے مذہب پہ تبدیل ہو گیا، اور یہ اس نظریے سے جائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم جائیں گے تو تروت لے کے جائیں گے، جھوٹ بات لے کے اس کو تبدیل کرنا بھی بے مقصد ہے، ہمارے لیے بھی بے مقصد ہے، اس کے لیے بھی بے مقصد ہے۔ اصل بات خوبصورتی یہ ہونا چاہیے کہ حق بات لے کے جائے اور اس کو تبدیل کرے، ورنہ تو باطل بات لے کے بھی لوگ تبدیل کر رہے ہیں، دنیا میں بہت لوگ کر رہے ہیں۔ بلکہ میرا تو دعویٰ ہے کہ قرآن کے خلاف جو بھی اور پوائنٹ سے جا کے تبدیل کر رہا ہے، یعنی میرا اشارہ حدیث وغیرہ کی طرف نہیں ہے، لیکن قرآن کے علاوہ اور جو دیگر الہامی کتابیں ہیں، اگر اس سے تبدیل کر رہا ہے تو وہ کوئی خاص کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ قیامت کے دن دونوں پریشان رہیں گے۔ اصل بات ہے کہ سچ بات کے ساتھ تبدیل کرنا۔ تو قرآن کے بہت سارے نشانیات ہیں، آج تو بلکہ موضوع بھی ہے کہ قرآن کا الہامی ہونا ثابت کرنے کے بہت سارے نقطے ہیں، سارے تو آج نہیں سناؤں گا لیکن اچھا خاصا پوائنٹس ہے جس سے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یونیورسل سے مراد یہ ہے کہ مذہبی تبلیغ وغیرہ جب عموماً ہوتا ہے تو تاریخ یہ بتاتا ہے کہ لڑائی جھگڑا میں لوگ اتر آتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت سے بھی تبلیغ کرتے تھے لیکن ان کو ہجرت کرنا پڑا کہ لوگ لڑائی پہ اتر آتے ہیں۔ تو ایک یونیورسل کا جو کنسیپٹ ہے وہ بتانا ہے کہ بھائی ہم آسمان سے اپنا روح نیچے آتا ہے جس کو نفس بولتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر اوپر چلے جاتا ہے، تو پیدائش کے پہلے اور مرنے کے بعد ہمیشہ یونیورسل ہوتا ہے ہر انسان، تو کیوں نہ یہ مختصر زندگی جس کا کوئی گارنٹی نہیں، اس کو بھی یونیورسل بن کے گزارے۔ سبحان اللہ، تو یہ شارٹ کٹ میں یونیورسل کا یہ پیغام ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ آپ کچھ آج خاص قرآن حکیم سے متعلق آپ کے پاس کچھ ماشاء اللہ؟ قرآن حکیم کا 6236 آیت ہے، اور ان میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ ویسے تو ہر آیت چیلنج ہے کہ اس جیسا کوئی آیت نہیں لا سکتا ہے، لیکن بہت سارے آیتوں میں وہ باتیں موجود ہیں جن کو اگر اظہار کیا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے شاعرہ ہیں، آج بھی بہت موجود ہیں، باقاعدہ مشاعرہ کا فنکشن ہوتا ہے دنیا میں، جی، اور شاعری کا بھی ہوتا ہے، اور یہ برسوں سے، یعنی جب سے میرے خیال سے انسان تھوڑا بہت شعور آیا ہے، علم آیا ہے، تب سے شاعری کا نظام چل رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا دور نہیں گزر جب شاعر نہیں تھے، بلکہ قرآن کریم جس دور میں نازل ہونا شروع وہ ہوا تو ہے شاعری کا عروج تھا، دور تھا، شعرا کا دور تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی شاعر آیا، کسی کے شاعری میں بھی یہ چیز آپ کو نہیں ملے گا جو قرآن میں ایک خاص بات ہے کہ قرآن شریف کا جو پہلا آیت نزول ہوا وہ ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اقرا بول کے اسٹارٹ کر دیا، ایسا لگتا ہے پہلے سے کوئی پروگرام بنا کے ہوا، کوئی کتاب کو اگر لانچ کرنا ہو تو پہلے سے تو وہ تو بات ہوتا ہے، لیکن یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اقرا سے ابتدا کیا۔ ماشاء اللہ۔ اور جو احکامات کے اعتبار سے آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ آج میں پورا کر چکا ہوں تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔
اب یہ آخری احکامات کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے 85 دن ہی ایسا کچھ ہے، 81 یعنی 81 ڈیز پہلے کا بات ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس قسم سے ابتدا ہونا اور اس قسم سے انتہا ہونا یہ اللہ ہی کا کام ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہوتا تو اقرا سے شروع کرنا اور اس سے احکامات کا دن انتہا کرنا. اور یہ آیت کا نزول بھی جو ہے تو تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ 9 ذی الحج کو ہوا تھا جب لوگ عرفات میں موجود تھے. اور اللہ نے کہتے قرآن شریف میں خود لکھا ہوا ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا. ٹھیک ہے جی. اور رمضان مہینہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ روزہ کا ہے، تو روزے کا مہینہ ہے رمضان. لیکن روزے کے مہینے میں نازل ہوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان میں ہم نے یہ کتاب نازل کیا تو تم روزہ رکھو. سبحان اللہ. یہ بھی کہا گیا ہے سورہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن تو تم روزہ رکھو. علیکم الصیام. The month of Ramadan, there is one sent the Quran, the book of guidance and instruction. So whoever witnesses this month shall fast complete the number, یعنی فاسٹ کرے یعنی روزہ رکھو رمضان میں، اس لیے کہ رمضان میں قرآن نزول ہوا. ماشاء. اور احکامات کے اعتبار سے جس آیت کا نزول ہوا عرفات کے دن، وہ عید کا دن کہلاتا ہے. اور عید کے دن وہ کوئی حاجی روزہ نہیں رکھتا ہے وہاں عرفات کے میدان میں. تو اس دن آخری احکامات آئے جس دن روزہ ہی نہیں رکھا جاتا ہے. ماشاء. اور نزول ہوا اور بولا گیا کہ رمضان میں نزول ہوا اس لیے تم روزہ رکھو. یہ کتنا حسن اتفاق ہے. اقرا سے شروع کیا اور اینڈ کیا آج کے دن تمہارا دن مکمل کر دیا، نعمت پوری کی اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا. یہ الفاظ بھی دیکھیے تو اینڈ میں کتنا خوبصورت الفاظ ہے کہ اسلام کو پسند کیا ہے نا. کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب کلائمیکس ہو رہا ہے، اور اقرا سے لگ رہا ہے ابتدا ہو رہا ہے. تو یہ قرآن شریف کا یہ قرآن مجید ہونا ثابت ہے. قرآن شریف کا قرآن مجید ہونا ثابت ہوتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھی بات کی آپ نے. بزرگ برتر کلام. ہاں جی ماشاء. تو قرآن شریف قرآن مجید ثابت ہوا. سبحان. تو اس کے بعد اور بہت سارے نقطے ہیں، کیا شروع کر دوں سنانا؟ جی جی بسم اللہ. ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں جب فرعون ڈوب رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پیچھا کرتے ہوئے تو ایمان لایا. اللہ تعالیٰ نے بولا سارا زندگی فساد کیے، اب کیا ایمان لا رہے ہو تو اب تمہارے لاش کو محفوظ رکھ رہے ہیں. فوٹیج پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ وہ مرنپٹا ہے، یہ وہ فرعون ہے جس کا نام مرنپٹا تھا. اور یہ مرنپٹا وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے ڈوبا تھا. جو موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا اس کا نام تھا رامزیس II، وہ اس مرنپٹا کا باپ تھا. اچھا تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما دیے کہ مرنپٹا کا لاش ہم نے یعنی فرعون کا لاش ہم نے محفوظ کیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر ان کا ہوتا ہے، ایک ڈسکشن کر رہا ہوں کہ قرآن کا الہامی ثابت کرنے کو، تو وہ یہ بات کبھی نہیں بولتے، کیونکہ یہ 2000 سال سے پہلے فرعون ڈوبا تھا اور یہ بات چھپی بھی تھی کہ اس کا لاش کہاں محفوظ ہے. یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا اور بولتے، لیکن اس وقت تک نہیں بولتے کہ وہ لاش دکھانے کے لائق ہے. ان کو یہ بھی پتا ہونا تھا کہ یہ سڑے گا نہیں ہے اور یہ سڑے گا نہیں. یہ صرف اللہ کا کام تھا کہ اتنا بڑا چیلنج دیتے کہ ہم نے محفوظ کیا. کیونکہ انسان کا کلام ہوتا تو وہ تو بڑا پریشان ہو جاتا کہ بھئی میں اعلان کر دوں اور کل کو دکھانا بھی ہے، کوئی آ کے میرے سے دعویٰ کر دے کہ کہاں ہے بتاؤ، چیلنج کر دے، میں کیا کروں گا. لیکن یہ اللہ کا کام تھا کہ وہ اس دعویٰ کرتا تو اس کو دکھا بھی دیتے. اللہ کے ہاتھ میں تھا دکھانا.
اور دکھایا بھی اس انداز سے کہ ثابت کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. انسان کا کلام ہوتا تو دعویٰ کے فوراً بعد دکھاتا کہ سڑ جائے گا تو بے عزتی ہوگی. لیکن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے انتظار کیا. آپ دیکھیے فوٹیج ابھی دکھا رہے ہیں کہ یہ کتنا محفوظ کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ بال بھی نظر آ رہی ہے, بے شک بال بھی نظر آ رہی ہے. اور اللہ نیکی دے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اعلان کیا تو 1300 سال بعد بتایا. جی انتظار کیا. انسان کا کلام ہوتا تو جلدی بتاتا, سڑ جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی. اللہ کو پتا تھا میرا آرڈر ہے, نہیں سڑے گا, محفوظ رہے گا. بے شک. تو یہ مرنپٹا کا لاش کا ذکر کر کے جی ایک صداقت بھی ثابت ہو گیا, اور قرآن اللہ کا کلام یہ بھی ثابت ہو گیا, ایک دم ٹوٹل ثابت ہو گیا. کیونکہ انسان ایسا اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتا, سبحان اللہ. یہ انسان کے بس کا بات نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک دوسرا نقطہ یہ ہے, حق ٹی وی میں آپ نے اس کے ابتدا کیا ہے اور مشہور بھی آپ ہی کر رہے ہیں کہ شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا, یہ شہد کی مکھی جو فیمیل ہنی بی, جی یعنی مونس بھی ہونا ضروری ہے, اور یہ وہ شہد بنانے والی مکھی ہے. جی مکھیوں میں بھی بہت سارے ورائٹیز ہیں. یہ اس مکھی کا بات ہو رہا ہے جو مونس بھی ہے, فیمیل بھی ہے, اور سنگل اور سنگولر کا وہ ہاں استعمال کیا ہے. سنگولر مکھی کو سنگولر Address کو سینس کیا میں ہے. جی. واحد ایک مکھی کا ذکر ہو رہا ہے. بالکل. لیکن اس ایک مکھی کے ساتھ میں جمع لفظ ہے, پیٹ کے لیے جمع کا لفظ آیا ہے, بطون, جی یعنی ایک سے زیادہ پیٹ. اب ایک سے زیادہ پیٹ اگر بولا تو لوگ اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے کہ تمہارا عربی تو غلط ہے, تم نے یہ بطون کا کو لکھا ہے, ایک مکھی اور بطون لکھا ہے, یہ عربی غلط ہے. اور حقیقت میں اس زمانے میں کوئی اگر چیلنج کرتا, اللہ تعالیٰ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا تو دیتے, اس زمانے میں اظہار ہو جاتا, لیکن اللہ کا منشا نہیں تھا کہ اس زمانے. لیکن اس کا مطلب بولنے کا ہے کہ خالی اگر انسانی کلام ہوتا اور اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تو وہ انسان یہ لکھتا تو اس کا عربی غلط ثابت ہو جاتا, اور پھر اس کا دعویٰ کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے معنی اللہ کا عربی غلط ہوا, یہ بہت بڑا الزام ہوتا, معمولی بات نہیں ہے. لیکن آج کے سائنٹیفک دور میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کا 11 پیٹ ہے. سبحان. میں نے 11 کا ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا جی کہ 11 ایک الہامی بات ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار شاید تھا کہ 11th آور 11واں دن 11 گھنٹہ تھا, 11واں دن اور 11واں مہینہ یعنی نومبر کا مہینہ میں وہ وار ختم ہوا تھا. اچھا. اور پھر قادیانی کا جو وہ 11واں والیوم تھا اس سے بہت سارا اس کا بیڑا گڑک ہوا تھا. اچھا. جی وہ جی جو چیلنج کیا تھا اور آخری میں صفحے میں دکھا تھا اے میرے مخالف مولویوں, اس کا جو چیلنج تھا وہ 11 والیوم میں تھا اور وہ بیڑا گڑک ہو گیا. تو یہ 11 ادھر میں بھی مکھی کا 11 پیٹ اللہ نے بتایا ہے کہ سارے اور لوگوں کا دعویٰ غلط ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں بھی 11 کا آ گیا. بالکل. ایک شہد کی مکھی کے شہد کی مکھی کا 11 پیٹ, جی. اور وہ 11 نمبر سے پورے دنیا کے دلائل جو ہیں غیر مسلموں کے یہ رد ہو جاتے ہیں بالکل. کہ یہ ہے اللہ کا کلام, تم اس کے اوپر کرو. اور اللہ کا بھی سنت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سنت ہے کہ چیلنج قرآن ہی سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل. ہم لوگوں کو بھی بات کرنا چاہیے چیلنج کا جب بات آئے تو جی. صرف قرآن سے, باقی کتابوں کا احترام احتیاط اپنے جگہ ہے. لیکن جو چیلنج ہے, جو عروج والا تبلیغ ہے, جو سمندر کے تہ تک جانے والی بات ہے اور جو زمین کے ایوریسٹ تک جانے کی بات ہے, وہ صرف قرآن میں. ہمیں جو ہر لمحہ کا فکر ہے وہ قرآن کو لے کے آگے بڑھنا ہے. باقی سب چیزوں کا احترام احتیاط اپنے جگہ, لیکن اللہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ چیلنج صرف قرآن سے کیا انہوں نے, اور ہمیں بھی قرآن ہی سے چیلنج کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا, اب اس کے بعد ایک نقطہ آئے گا, چونکہ شہد کی مکھی آپ کا موضوع تھا, کچھ بچ گیا تو آپ کو سنانا ہے تو سنا دیجئے, عوام کے لیے ذرا فائدہ مند ہو جائے اگر آپ محسوس کر رہے ہیں. ہاں, اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ شہد کی مکھی کے پیٹوں کا چونکہ ذکر ہے بطون کا, تو بطون سے مراد ہوئے بہت سے پیٹ, اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چیز پینے کی خارج ہوتی ہے اس کی مختلف اقسام ہیں.
حالانکہ اگر شہد کا ذکر ہوتا تو شہد ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کئی جگہوں پر ذکر ہوا ہے اصل کے نام سے، اس کو اصل کہا گیا، لیکن جو شہد کی مکھی سے نکل رہا ہے اس کو اصل نہیں کہا گیا. لیکن چونکہ عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شہد ہی ہے، تو ہمارے جو مترجمین ہیں وہ بریکٹ میں شہد بھی لکھ دیتے ہیں، جبکہ یہاں 6 میڈیسنز ہیں جو اس کے جسم سے، اس کے مختلف پیٹوں سے خارج ہوتی ہے، جس میں شہد، رائل جیلی، پروپولس، بی وینم اور بی ویکس. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ کیا نکلتا ہے اس کے اندر اس سے؟ کے پینے کی جو چیز خارج ہوتی ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، اس کے مختلف رنگ ہیں، مختلف کا لفظ آیا ہے نا، اس میں مختلف ایک سے زیادہ کامن سینس ہو گیا. جی بالکل. اور ہم لوگ ابھی تک ایک ہی سمجھتے تھے، ہم صرف شہد ہی سمجھا میں کرتے خود تھے، تو شہد ہی سمجھتا تھا. شفاء للناس، اور شفاء للناس کہا گیا. وہ تو ہے، اس پہ ڈسپیوٹ نہیں ہے، تو لیکن وہ جو مختلف چیزیں چیزیں خارج نکل ہو رہی رہی ہیں. ہیں، جی ہاں. میں خود شہد ہی سمجھتا تھا، اچھا ایک کامن ٹرم شہد تھا. جی. تو ایک اچھا بنا، آپ نے اضافہ اچھا کر دیا. وہ جو فیہ شفاء للناس جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کچھ خارج ہو رہا ہے اس سے شفا ہے، یعنی کہ وہ میڈیسن ہے، کیونکہ میڈیسن سے شفا ہوتی ہے. آپ گاڑی میں ایک بات سنایا تھا ابھی آتے آتے، اوکے. جس سے ثابت ہوا ہم ایک ہی گاڑی میں آ رہے تھے لیکن آپ نے ایک نقطہ سنایا تھا ابھی کہ فورن کنٹریز میں پتہ نہیں جرمنی یا کہاں پر ہی 55 سال کے بعد شہد پینا لازمی ہو جاتا ہے. جی ہاں. ہاں، یہ سنائیے. شہد وہاں پر نقطہ لوگ لازم کر لیتے ہیں خود پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا 55 ہے 55 کے بعد، اور ڈاکٹرز خود اس کے ایڈوائز کرتے ہیں اپنے تمام مریضوں کو، کیونکہ ہمارے جو لنگس ہیں، ہمارے پھیپھڑے، ان میں 30 ڈگری کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور جتنی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے یہ ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانسی اور بلغم کے اخراج کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس سے شہد واحد چیز ہے دنیا میں جو ٹیمپریچر کو مینٹین بھی رکھتا ہے اور آخر عمر تک یہ مسائل پیدا نہیں ہونے دیتا. یہ اللہ نے فیہ شفاء للناس والی بات یہاں ہمیں پریکٹیکلی نظر آتی ہے. بہترین اینٹی سیپٹک ہے، جس کو آپ کہیں ڈائلیشن ہے. جی. اور اگر یہ تجربے کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر کٹ لگ جائے جی. اور خون نہ رک رہا ہو جی. تو شہد اگر آپ لگا لیں اس پر، جی. شہد اصلی ہو جی. تو وہ یقینی طور پر جو ہے ہو جائے گا. اور پھر یہاں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ شہد کے حوالے سے بہت زیادہ بزنس بھی لوگوں کے ماشاءاللہ عروج پر پہنچ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. اور ہر ایک شخص جو ہے وہ شہد بیچتا چلا جا رہا ہے، اور ہر ایک کا دعویٰ بھی ہے کہ 100% خالص ہے. فارمز کے شہد بھی ہیں تو بعد میں اس میں چینی نکلتی ہے. تو یہ ایک پروگرام اس کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سننے والوں کو اویئرنیس دیں کہ آیا شہد کو آپ کیسے پہچانیں. اور وہ ایک تھوڑا سا لطیفہ ہے. ایک صاحب جو ہے وہ شہد بیچ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے صحیح اور اصلی ہونے کی گارنٹی یہ ہے کہ اگر روٹی پہ چپڑ کر کتے کے آگے ڈالا جائے تو کتا اسے نہیں کھائے گا. اتفاق کی بات، دہلی سے کتا گزرا، ان صاحب نے کہا بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، لے آؤ کتے کو. روٹی منگوائی گئی گھر سے، اس پر چپڑ کر ڈالا گیا، کتا چڑھ کر گیا. یہ شہد تھا؟ شہد تھا. اب لوگ شہد والے کو کہنے لگے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ شہد اصلی ہے اور اس کو کتا نہیں کھائے گا. کہنا ہے کتا جعلی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسرے کو جعلی قرار دے دیتے ہیں. اسی بات پہ ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کہا کرتے تھے جی کہ اگر کتا شہد اصلی نہیں کھاتا، ہو سکتا وہ کھانے کے موڈ میں نہ ہو. اچھا، تو یہ تھا کہ یہ میڈیسن ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور انشاءاللہ ایک پروگرام ایسا کریں گے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ چونکہ قرآن کا معاملہ ہے کہ قرآن کی آیت میں شہد سے شفا کا اعلان کیا جا رہا ہے. ایک شخص نقلی شہد کھاتا ہے اور اسے شفا نہیں ہوتی تو وہ شک آیت کی طرف جائے گا اس کا کہ وہاں تو لکھا ہے لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس کی پہچان بہت آسان سی ہے. آپ نے جو کہا کہ جرمنی میں وہ پیتا ہی یا پورے یورپ میں؟ ویسے تو جرمن ایسے کام جرمن زیادہ کرتے ہیں، کریٹو کام. تو اس سے یہ ثابت ہوا، انہیں دیکھ کر باقی یورپ تقلید کرتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا جی کہ جرمنز لوگ قرآن کی ایک آیت پر تو عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ابھی ہم نے جو انکشاف کیا ہے یہ ڈسکوری بھی جرمنز نے کی ہے. ہاں، وہ آپ نے بتایا تھا. جی ہاں، 1948 میں. کیونکہ مائکروسکوپ سے دیکھا تو 11 پیٹ نظر آئے نا، ورنہ تو اصلی آنکھ سے دیکھے نہیں نظر آتے تو وہ ایک ہی پیٹ سمجھ میں آئے گا. جی بالکل. تو یہ تو وہ مائکروسکوپ کا ضرورت تھا. اور یہاں شہد کے حوالے سے ایک حدیث شریف ذہن میں میرے تازہ ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے شکایت کی کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے اور اسہال کی شکایت ہے، لوز موشن کی بہت زیادہ شکایت ہے. تو آپ نے یقیناً اس کی کنڈیشن پوچھ کر اس کو مشورہ دیا کہ اسے شہد کا استعمال کراؤ. دوسرے دن وہ پھر آیا اور کہا یا رسول اللہ شہد استعمال کرایا ہے اور شکایت اور بڑھ گئی ہے. آپ نے فرمایا اور شہد استعمال کراؤ.
تیسرے دن وہ پھر آیا اور کہا یا رسول اللہ تکلیف اور بڑھ گئی ہے اور میں اور شہد استعمال کر رہا ہوں, تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, شہد سچا ہے. سبحان اللہ. چوتھے دن وہ آیا اور کہا یا رسول اللہ بالکل سیٹ ہو گیا معاملہ. تو اس سے یہ فائدہ کہ ایک تو جو جرمز تھے, بیکٹیریاز تھے, ان کو اس نے کل کیا, ختم کیا. دوسری جو ویکنس پیدا ہو جاتی ہے عموماً ڈائریا وغیرہ کی صورت میں, وہ ویکنس نہیں ہونے دی شہد میں. لیکن یہ ہے کہ یہ باقاعدہ حکما, اطباء اور ڈاکٹرز کے مشورے سے ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اندھا دھن اسے بھی استعمال کرنا شروع کر دیں, بلکہ مزاج کے حساب سے جی بالکل مزاج کے حساب سے. گرمیوں میں گرم پانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن سردیوں میں سادہ پانی میں استعمال کیا جائے. اور ایک خاص بات یہ کہ ٹھنڈے پانی میں شہد کو استعمال نہ کیا جائے, نہیں کرنا چاہیے, اس سے ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے. جی بالکل. تو RSTO میں ایس سے شہد بھی ہو سکتا ہے. اور شدید ترین اگر کمزوری ہو کسی کو, ویکنس شدید ترین, جو آج کل ہمارے ایک عام ایشو ہے, تو اگر گرم پانی میں 2 چمچ شہد گھول کے پی لیے جائے تو یہ فوری طور پر ایک بہترین ڈرپ کا کام دیتی ہے. جیسے گلوکوز کا اس کا نعم البدل ہے, قدرتی ہے. گلوکوز ہارٹ پہ اثرات رکھتا ہے, دل پہ قلبی امراض پیدا ہو سکتے ہیں, اس سے قلبی قوت بھی حاصل ہوتی ہے. اچھا ریاض ستار صاحب جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور شہد کی مکھی کی طرف رخ چلا گیا. تو ایک شہد کی مکھی کے حوالے سے شاعر کا ایک شعر عرض کر رہا ہوں کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو. شہد کی مکھی کو مگس کہا ہے, مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو, ناحق خون کسی پروانے کا ہوگا. کہ وہ شہد لے کر آئے, وہ چوسے گی اس کا رس, پھر وہ چھت میں شہد بنائے گی. شہد ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ نکال لیں گے, بعد میں جو ہے وہ موم بچے گا اور موم سے کوئی موم بتی جلائے گا, پروانے آئیں گے, بیچارے مارے جائیں گے. یہ شاعر کافی ریسرچر بھی ہوتے ہیں, ریسرچر قسم کے شاعر اس قسم کے شعر کہا کرتے ہیں. آپ آج شاعروں پہ کچھ کہنے والے ہیں؟ کوئی نہیں بول رہا ہوں میں شاعر پہ, آپ شاعر بھی تو لاکھوں میں ہوں گے, مار کھلائیں گے آپ. ایسا نہیں ہے بھائی, میں تو ایک نقطہ کے اوپر میں RSTU ٹی کے میں نے چاہے اور یو سب کو محبت کے ساتھ. سبحان اللہ. ہاں تو پوائنٹ یہ ہے شاعری کے اوپر, آج قرآن شریف کا چونکہ الہامی ہونے کا بات ہو رہا ہے نا, تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھایا ہے اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہیں, اور اسی طریقے سے وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ہاں, اور اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں. ستار صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ سلیم شیروانی بات کر رہا ہوں. سلیم شیروانی صاحب کہاں سے فون کر رہے ہیں جناب؟ جی سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے, جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بات ہو رہی ہے شہد کے بارے میں. جی تو مطلب یہ ہے کہ شہد کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی پیورٹی کو جج کرنا انتہائی مشکل کام ہے, بلکہ امپاسبل ہے. جی اس کی وجہ یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے شہد میں زہر ملا کے دیا تھا. جی تو اندازہ کریں وہ ہستی جنہوں کے ہر طرح کا علم رکھتی ہیں, زہر کا بھی موجودہ علم رکھتی ہیں, تو آپ کو یہ زہر دے دیا شہد ملا کے, تو اندازہ کریں تو ہم لوگ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ شاید پیور ہے یا نہیں پیور ہے, کہ اتنا ہم بتا سکتے ہیں کوالٹی اس کی ناممکن ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو میری یہ. اور دوسرا کہ جس طریقے سے شہد کا فنکشن ہے, اس میں بہت زیادہ فنکشن ہڈن ہیں اور بات بالکل ظاہر ہیں. جیسا کہ انسان میں اپینڈکس ہے, انسان میں اپینڈکس کا کوئی فنکشن آج تک نہیں محسوس ہو چکا ہے, لیکن جانوروں میں اپینڈکس کا فنکشن ہے ایبزارپشن آف واٹر, لیکن جو انسان میں اپینڈکس ہے اس میں آج تک کوئی فنکشن جو ہے نا وہ سامنے نہیں آیا اتنی ٹرسٹ کے باوجود. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی نشانیاں نہیں بتائی تھی, جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کی نشانیاں کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, نہیں بتائی ہیں. ضرور لیکن ان کو نہیں تھی کہ اس میں حکمت کیا ہے, حکمت کا اندازہ نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ کیا چیز ہے جو آپ سے پوشیدہ ہے نہیں, لیکن کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ نے وہ حکمت ظاہر نہیں کی. تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ یہ بتائیں گے شاید خالص یہ ہے اور خالص یہ ہے. سلیم شیروانی صاحب بہت شکریہ, آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایک تو تھوڑی سی تصحیح کر دوں میں کہ وہ شہد میں زہر ملا کر دینے کی بات نہیں ہے. جی بکری کا گوشت پکایا تھا, دعوت کی تھی ایک یہودی عورت نے, اس میں زہر دیا تھا,
اور شہد نہیں تھا؟ جی شہد نہیں تھا وہ، اور موقع پر ہی اس پہ 2 صحابہ کرام کی حالت جو ہے وہ خراب بھی ہوئی تھی، وہ جہاں پر نہیں ہو سکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، آپ نے نہیں کھایا تھا، اور پھر آپ نے اس عورت کو معاف بھی کر دیا تھا، اور پھر آخر آپ نے اپنی دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت فرمایا تھا کہ مجھے اس زہر جو دیا گیا تھا اس گوشت میں اس کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں. تو اس سے بعد علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی شہادت کا مقام ملا ہے اس لحاظ سے، حالانکہ نبوت کا مقام تو شہادت سے بہت اوپر ہے، شہادت ہی شہادت ہے وہاں. بے شک. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ ان کے جواب میں دے دوں کہ شہد اصلی ہے نقلی ہے وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو آج دوائی بھی جعلی ہوتا ہے، مگر ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے دوائی جعلی ہے تو دوائی کھانا تو نہیں چھوڑ دیں گے، اصلی بھی تو آتا ہے کبھی کبھی. اور شہد کا اصلی بہت جگہ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، جیسا ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر ذاکر علی، وہ تو بالکل اصلی بیچتے ہیں، وہ آدمی بھی اصلی ہے بیچتا بھی اصلی ہے. جی جی. تو ایسے بہت جگہ سے آپ کو پیور چیز، تو پیور دودھ بھی آپ کو بہت جگہ سے مل جاتا ہے، حالانکہ دودھ کا ایک زمانے میں مشہور تھا آج سے چند سال پہلے کہ حال ہی ملاوٹ ہی ملاوٹ ہوتا ہے، لیکن جب سے یہ جو پیکٹس میں آنا شروع ہو گیا تو اس میں کم از کم اتنا تو پکا بات ہے کہ ملاوٹ نہیں ہے. صحیح. نہیں انشاءاللہ اس پر ہم ایک پروگرام نیکسٹ کوئی، اور اب باہر ملک میں چلے جائیے تو وہاں پر ہی جو ہے دودھ وودھ سب ملاوٹ کے بغیر ہی ہوتا ہے، یہ ملاوٹ جتنا یہ غریب ملکوں میں. شہد کا لیبارٹری ٹیسٹ موجود ہے اور لیبارٹری میں یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے، بلکہ میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ گھر میں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ شہد اصلی ہے یا نقلی ہے. جی جی. اور 90% سے زیادہ اس کا رزلٹ بھی ہے، لوگوں نے ٹیسٹ کیے اور واقعی رزلٹ آیا ماشاءاللہ. الیاس عطار صاحب آپ اپنے موضوع آج ایک نقطہ نیا تو نہیں ہے، ٹی وی کے لیے نیا ہے، کیونکہ یہ نقطہ سن 2007 میں تو پرنٹ بھی کر دیا تھا میں نے جی ایک میگزین میں، صحیفہ اہل حدیث. اچھا صحیح پہلے. اور یہ لکھا اس کو، یہ میرے ذہن میں تو تقریباً پتہ نہیں کافی عرصے سے تھا، 2007 میں تو فائنلی اس کو پرنٹ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر شاعری نہیں سکھایا ہے، اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے، بلکہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے یہ، اور یہ اس سے بہت بلند ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر شاعری کرے. اب اس کے برعکس ہم دنیا میں مشاہدہ کریں گے تو صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں میں ہر جگہ یہ چیز آپ پائیں گے کہ اللہ کے جگہ آسمان کو مخاطب کر دیا ہے. جی. فار انسٹنس میں نام نہیں لوں گا کیونکہ نام سب اچھے اچھے لوگ ہیں، میرا مطلب بولنے کا نہیں ہے کہ وہ ان کا مقصد تو یہی تھا کہ وہ اللہ تصور تھا، ان کا ایمان بھی اچھا تھا، عقیدہ بھی اچھا تھا، لیکن یہ غلط فہمی سے یعنی بغیر سوچے بھائی یہ غلطی ہے، غلطی بھی بہت ہے کیونکہ یہ ایک غلط قسم کے الفاظ ہے. یعنی کیا شعر ہے وہ میں سناتا ہوں، اسی کے لیے تو اتنا کچھ وضاحت کر رہا ہوں. تو پوائنٹ یہ جیسا پہلا شعر آپ کو میں یہ سناؤں گا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، جی صوبہ کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اور عمر خیام بولتا ہے جی. تو یہ جب بادل جو ہے ایک دم تیز رواں گزرتے ہیں اور اچھا خاصا ہوتا ہے، یا تو بعد میں بارش آئے یا طوفان آ جائے، تو اس میں یہ ہے کہ then unto the rolling heaven itself I cried. یہ انگلش ترجمہ ہے. What lamp had destiny to guide its little children stumbling in the dark, and a blind understanding heaven replied. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ سمندری موجوں کی طرح چلتے ہوئے آسمانی بادل کو میں نے پکارا کہ تمہارے پاس کون سا چراغ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اندھیرے میں راستہ دکھانے کے لیے. آسمان نے جواب دیا صرف انتھی سمجھ بوجھ. اب یہ آسمان جو ہے یہ بھی اللہ کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اور نہ یہ تیز چلتا ہوا بادل، یہ سب اپنے جگہ ہے، اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس کو جو میں بولتا ہوں، اور پھر ایک اور ہے کہ فلک دیتا ہے جنہیں عیش انہیں غم بھی دیتا ہے، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے. یہ فلک کس کو دیتا ہے؟ یہ تو اگر ایمان بنا لے اس کو پھر تو آخرت بھی گڑبڑ ہو جائے گا. یہ تو شعر شاعری میں اچھے لوگ بولے تھے، ان کا اور بھی شعر جو ہے ادھر سے ان کا ایمان کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن اگر سارے شعر شاعری میں اگر خالی آسمان آسمان ہوتا تو پھر یہ بہت افسوسناک بات ہوتا اور بہت فکر والا لمحہ ہوتا. کیونکہ قرآن شریف بڑا کلیئر بولتا ہے. یہ ہے سورہ الزم کا
الزمر کا آیت نمبر 67 اس میں ہے اللہ کا فرمان، اور ان لوگوں کو جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ. ہاں، ساری زمین قیامت کے دن اس کے مٹھی میں ہوگی، ساری زمین، بے شک. اور تمام آسمان کے اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. آسمان کا یہ حال کر دیا ہے قرآن نے جی بے شک. کہ اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ کی اور مخلوق ہم ہے. پکار رہے ہیں 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں. ہم وہ آسمان جو سیدھے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہے، سبحان اللہ. ہم اس سے اسی مخاطب. سیدھے ہاتھ میں جو آسمان لپٹا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. نہیں نہیں، یہ سب چیزوں سے باز آتے جب تک ہوش میں نہیں آیا تھا تب تک کے لیے معاف. اچھا. اب ضرورت اس بات کی ہے جی. کہ تمام شہروں سے اپیل ہے، انگلینڈ کا ہو یا امریکہ کا ہو یا پاکستان کا ہو، کراچی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہو یا لاہور کے اسٹیڈیم میں ہو رہا ہو، یہ آسمان کو اور مخاطب نہیں کیا کریے. یہ توحید کا زمانہ آ گیا ہے، اسلام والا ملک بھی ہے پاکستان. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آسمان کی بجائے لوگ کہتے ہیں کہ قدرت نے یہ کر دیا، نیچر نے یہ کر دیا، تو وہ بھی آسمان زمرے میں میں آ آتا ہے. جاتا ہے. لیکن قدرت تو کچھ مطلب اللہ کا تصور ہوتا ہے نا قدرت، جی. لیکن آسمان تو ایک مخلوق ہے. اچھا ڈاکٹر عامر صاحب، قدرت کہنا، آسمان کہنا، کیا یہ صحیح ہے؟ پوائنٹ ان کا صحیح ہے. انہوں نے خود وضاحت کی ہے الیاس ستار صاحب نے کہ اگر نیت بھی ایسی ہو تو پھر تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا اور آخرت بھی جو ہے ضائع ہو جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مشہور شاعر ہیں، شاعر مشرق، ان کا یہ شعر ہے 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم یونیورسل بات کرتے ہیں، آسمان کی مثال دیتے ہیں کہ ہمارا اور امریکہ کا آسمان مشترکہ ہے، تو قرآن خود کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ شاہد ہے اس بات پر کہ انسان خسارے سے دوچار ہے. تو میں اس کو نگلیکٹ تو نہیں کر رہا، ان کا جو پوائنٹ ہے بالکل ویلڈ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو لیکن وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان نے کئی مرتبہ نظارے دیکھے ہیں. آسمان کے سامنے یہ باتیں کئی دفعہ ہوئی ہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. لیکن ہم آج تک جو ہیں وہ دبے نہیں ہیں، ہمارا بار بار امتحان لیا گیا ہے. لیکن آج عامر بھائی پھنس گیا ہے. اب یہ بتاؤ میرے اچھا میں یاد کروں موضوع، تم تو میرے دوست بھی ہو، دوست کے بیٹے بھی ہو، بیٹے کے دوست بھی ہو. شکریہ. لیکن اب یہ بتاؤ، یہ مضمون پڑھنے کے بعد تم کبھی ہمت کرو گے یہ لکھنے کا اپنے طرف سے آسمان کو مخاطب کر کے؟ نہیں کرو گے نا. اس کے میں نے گڑبڑ ہے نا، بس ثابت ہو گیا. اچھا ایک اور آیت قرآن کا اسی حوالے سے سنا دوں. جی. تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے. بے شک. اچھا سبحان اللہ. جی. جو کوئی آسمان میں وہ بھی سجدہ کر رہا ہے اللہ کو، اور جو کوئی زمین میں ہے، جی. اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی. سورہ حج سجدہ آیت نمبر 18 سجدہ والا آیت ہے. جی. اس میں سجدہ بھی کرنا ہے. اب یہ بھی مزے کی بات ہے کہ قرآن کا ایک آیت ہے کہ ہر مخلوق جو ہے، ہر شے اللہ کا حمد کر رہا ہے. جی. تو آسمان بھی کر رہا ہے. آسمان بے شک بے شک آسمان کر رہا ہے نا. بے شک بے شک. بس آسمان کو مخاطب ہی نہیں کرنا چاہیے. آسمان مخلوق ہے اور مخلوق کو پکارا نہیں جاتا. مخلوق ہے، وہ پکار رہا ہے. ہم اس مخلوق سے کوئی امتحان ہمارا نہیں لیا. بے شک بے شک بے شک. یہ وہ خود امتحان میں ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی بات ہے. وہ کیا ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ امتحان جی ہے. جو اجازت اس کو وہ حکم تو دیا گیا ویسے ہے، بھی مردہ چیز ہے. جو حکم دیا گیا آسمان تو ہے، ہے بھی مردہ چیز. جو حکم دیا گیا ہے. آسمان ہے بھی مردہ چیز، زندوں میں شمار نہیں اس کا. زندوں میں جو آسمان میں ہوتے ان کا شمار ہے جیسا. ہاں. تو اب اس کے بعد والا جو پوائنٹ آئے گا جی وہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ قرآن مجید دنیا کا واحد کتاب ہے. جی. میں نے قادیانیت پہ 19 ایڈیشن نکالا. جی جی 19 ایڈیشن نکالا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کی دے 19 ایڈیشن نکالا. اور جب بھی ایڈیشن نکالتے تھے تو کچھ امپروومنٹ اگر ذہن میں آتا تھا تو کرتے تھے. جی. اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تقریباً. بے شک. یہاں تک کہ ریوائز کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ الہامی کتاب کو بھی ایڈٹ کر دیا ہے، تورات زبور انجیل کو. اور دنیا کے دیگر کتاب ان کو تو خود کرتے ہی ہیں وہ لوگ، یعنی وہ کوئی شرم کی بات نہیں. ریوائزڈ ایڈیشن لکھتے ہیں، ایڈیٹڈ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں. قرآن مجید واحد کتاب ہے دنیا کا
جو پہلے دن سے لے کے آج تک کوئی ایڈٹ نہیں ہوا. سبحان اللہ. بلکہ ایڈٹ کا ضرورت نہیں. اور ایک مزے دوسرا مزے کا بات یہ ہے کیونکہ وقت کم ہو گیا ہے, آج شاید سے ہم لوگ کا صحت تو اچھا ہو جائے گا لیکن مضمون تھوڑا شارٹ ہو گیا. زندگی لمبی ہو جائے گی صحت کی وجہ سے, انشاءاللہ مضمون شارٹ ہو گیا, مضمون مہلت ملے گی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ مورس بکیل کا پوائنٹ ہے یہ ان کی یاد میں. تو ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سوکریٹس, پلیٹو, ایرسٹاٹل ان لوگوں نے بھی بہت قیمتی باتیں کہیں جو بعد میں ثابت ہوا. تو غیر مسلم بولتے کہ اگر قرآن میں بھی کچھ قیمتی بات آ گئی ثابت ہوا تو اس سے کیا فائدہ ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اسلامی کیوں ثابت کرتے ہو. تو مورس بکیل نے بہت پیارا نقطہ بتایا اس میں. اس نے کہا کہ سوکریٹس کے 10 بات تھی تو 5 صحیح 5 غلط, ایرسٹاٹل کا 3 صحیح تو 7 غلط, پلیٹو کا 7 صحیح تو 3 غلط, یعنی غلط صحیح دونوں کا ہے, تینوں کا ہے. قرآن واحد کتاب ہے جس میں ایک بھی غلطی نہیں, سارے صحیح ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے قرآن کا شان. بے شک, بے شک. اگر ٹائم ہوتا تو اور سناتے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مزے کا بات سنا دیا ہے, ابتدا میں بات سنا دیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کس کے لیے ہدایت کو ہے؟ متقی کے لیے. لیکن اس کے پہلے زیادہ قیمتی بات بتا دیا ہے کہ جو کتاب متقی کو ہدایت دے گی وہ خود لا ریب ہوگی, شخص سے بالا تر ہوگی. اگر شخص سے بالا تر خود نہیں ہے تو ہدایت کیسے دے گی؟ آج اس کے ساتھ ہم بند کرتے, آدھا ہو گیا. ماشاءاللہ آپ نے انشاءاللہ سامنے ہفتہ آدھا بہت قیمتی باتیں, بہت قیمتی نکات آپ نے پیش کیے, اور ہمارے ناظرین انشاءاللہ استفادہ کیا ہوگا اور سیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین آپ سے. اور اب ہم جانا چاہیں گے عامر عبداللہ صاحب کی طرف, جو کہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے شعبوں میں آپ ماشاءاللہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. سب سے پہلے آج میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مزید وہ کون سے شعبے ہیں جس میں آپ انگیج ہیں, ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. کوئی ایسا خاص شعبہ تو نہیں ہے, کوشش کرتے ہیں کہ کچھ حاصل کر لیں اور جو حاصل ہو سالڈ اسے شیئر کریں دوسروں کے ساتھ, کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے خدمت کا. تو الحمدللہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا, میں عربی گرلز کالج فار اسلامک اسٹڈیز جو 1995 سے الحمدللہ ہم رن کر رہے ہیں, یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں ہم آنے والی نسلوں کی انشاءاللہ تعالیٰ کو نسلوں کا گفٹ اپنی قوم کو دینے کا پلان رکھتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد کی دینی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے, جی, جبکہ ایک خاتون کی دینی تعلیم و تربیت ایک نسل کی, ایک خاندان کی تعلیم و تربیت ہے. بہت اچھا. اور آج کے زمانے میں جبکہ افراتفری ہے, مادہ پرستی ہے, ایک خاتون کا قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصف ہونا بہت زیادہ ضرورت کے قابل ہے اور اس کی بہت زیادہ احتیاج ہے. تو اس کے علاوہ الحمدللہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق ہے, پڑھنے اور پڑھانے کا معاملہ ہے. اس سے پہلے میں ڈاکٹر انصاری ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں لیکچرر رہا ہوں, اور سماجی حلقوں کے حوالے سے پاکستان سوشل ایسوسیشن کا لائف ممبر ہوں میں. یہ وہ تنظیم ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کو فاؤنڈ کیا تھا. اور الحمدللہ 1996 میں مجھے وفاقی وزیر محمود علی صاحب, جو اس واحد انفرادیت کے حامل تھے کہ کوئی بھی حکومت آتی وہ وفاقی وزیر کے عہدے پر موجود رہتے, بنگالی نژاد تھے اور پاکستان کے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. تو ان کے ہاتھوں سے مجھے نشان سماج ایک گولڈ میڈل ملا سماجی خدمات کے اعتراف میں. اور الحمدللہ حضرت مولانا ارشاد الحق تھانوی صاحب جو بہت مشہور عالم دین ہیں اور آج کل بھی خدمات انجام دے رہے ہیں, بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں, ان کی زیر قیادت کہنا چاہیے وفاقی رویت ہلال اینڈ پیس کمیٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ تھا جس آج مفتی منیب الرحمان صاحب اس کے چیئرمین ہیں. تو ان کی چیئرمینشپ میں ایز اے سیکرٹری انفارمیشن اینڈ آفیشیل افیئر کام کرتا رہا, اور اس حوالے سے 2 مرتبہ سیرت کانفرنس میں حاضری کا, اور وہاں عمائدین سے الحمدللہ بہت ہی خود قریبی نیاز مندی کا شرف حاصل ہوا. سیرت کانفرنس تو بین الاقوامی سطح پہ ہوا. بالکل. اور اسی طرح ہم نے 1995 میں جب ہر طرف فرقے وارانہ فسادات کا ایک بہت شور برپا تھا, اس دوران ہم نے اتحاد بین المسلمین کونسل کی بنیاد ڈالی,
اور 1995 سے آج تک الحمدللہ ہم اسی سفر پر گامزن ہیں، اور ہمیں اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث اور تمام یعنی اسکول آف تھاٹ رکھنے والے تمام مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا تعاون حاصل ہوا، اور اس میں ہم نے الحمدللہ بڑے بول نہیں بولنے چاہیے لیکن ہم نے خدمت کی ہے الحمدللہ، اور لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کی ہے، لوگوں میں اسلام اور پاکستانیت کا تصور اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح آج کل متحدہ علماء محاذ پاکستان کے نام سے جو تمام مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل، جو صلح جو علماء ہیں، محب وطن ہیں، اسلام پسند ہیں، ان پر مشتمل یہ فورم ہے، اور الحمدللہ ابھی ریسنٹلی میں اس کا سینئر وائس چیئرمین منتخب ہوا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا سلسلہ ہے ماہنامہ صوت الاسلام جو جناب الیاس ستار صاحب کی سرپرستی میں نکالا جا رہا تھا، اور اس میں الحمدللہ ایز اے ایڈیٹر اور پبلشر دین حنیف کی کچھ خدمت کی سعادت حاصل ہوئی، اور عظیم شخصیات سے انٹرویوز بھی ہم نے اس پہ لیے، جن میں ایک مشہور شخصیت کے مجید کی تھی جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اور اب ان کی بہت ہی خوبصورت تصانیف ہیں، ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، میں آپ کو بھی پیش کروں گا انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کسی پروگرام میں ہم ان کو ٹریبیوٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ الحمدللہ سلسلے چل رہے ہیں، تو دل کڑتا ہے ڈاکٹر صاحب، اور جیسا کہ ابھی آج بات شہد کی طرف چلی گئی تھی، تو شہد جیسی مٹھاس بھی لوگوں میں پیدا ہونی چاہیے، اور شہد جیسی تاثیر بھی پیدا ہونی چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں جتنا ایک فساد ہے ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے، کیونکہ میں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ معاشرے میں ایک نو مسلم جو ہمارے ایریے میں جو رہتا ہے خاص طور پر، وہ تو بہت زیادہ توقع رکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید مسلمان جو ہے نا وہ باقی سارے انسانوں سے ایک الگ مخلوق ہے، اور یقیناً ہے بھی۔ جب وہ قرآن اسٹڈی کرتا ہے، اسلام اسٹڈی کرتا ہے، تو وہ اس کی عملی جھلک دیکھنا چاہتا ہے، تصور ایسا ہی آتا ہے، عملی جھلک دیکھنا چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ دیکھتا ہے تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک اور پرابلم کا میں اظہار کروں گا، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہندوازم کو چھوڑ کر یا کرسچینٹی کو چھوڑ کر یا کسی اور مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے سائے عاطفت میں پناہ لیتا ہے، تو اس کے جو اپنے ہیں وہ تو اس کے غیر ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس کے جو اب جو نئے اپنے بنے ہیں اس کے مسلمان، وہ بھی اس یونیورسل برادرہڈ میں اس کو اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ برسہ برسہ اسی شک میں شبہ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ واقعتاً ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی، اور ہمیں اس حوالے سے بھی کام کرنا ہوگا کہ ہم، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک الحمدللہ ادارہ ہمارا ہے اسلامک ریسرچ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، تو اس میں الحمدللہ ریسرچ ہم کرتے ہیں مختلف حوالوں سے اور مختلف امور پر۔ تو ایک ویب سائٹ بھی لانچ کی ہے www.southalislam.com اور rstu.net الحمدللہ ہے، اور اسی طرح ایک اور ویب سائٹ جو ہمارے بزرگ کی الحمدللہ تمام آرٹیکلز پر اور چیلنجز پر ہے www.canyouanswer.com can-u-answer.com۔ یہ بڑی زبردست ویب سائٹ ہے، اس میں مختلف لنکس بھی موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ خدمت اللہ تعالیٰ لے لے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم میں وہ نہ صلاحیت ہے، نہ وہ علم ہے، نہ وہ پوٹینشل ہے، نہ وہ ہم میں انہماک ہے، نہ ہم میں وہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی چوکیداری، چاکری، نوکری اور سرونٹ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ ہم میں نہیں ہے، لیکن ہمارا جذبہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہم میں وہ صلاحیتیں تو پیدا فرما دے، وہ اخلاص پیدا فرما دے، وہ صلاحیتیں پیدا فرما دے جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اتنے بہت سے شعبے آپ نے مطلب اس میں آپ کام کر رہے ہیں، وقت کیسے نکالتے ہیں ان سب اداروں میں یا شعبوں میں کام کرنے کے لیے؟ یہ سوال اس لیے کہ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ آپ پی ایچ ڈی کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ اس وقت تیاریوں میں ہیں۔ الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ کچھ وقت میں کچھ برکت دے دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کچھ توفیق، اور مسلمانوں کو تو جو ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا جو نظام الاوقات دیا گیا ہے، اگر ہم اسے فالو کریں تو بہت وقت ملتا ہے، خاص طور پر فجر کے بعد کا وقت ہے، پھر رات کو جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت کا وقت ہے، وہ خاص میں مطالعے کے لیے رکھتا ہوں، تو لکھنے کے لیے جو ہے وہ صبح کا وقت بہت زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی باتیں جناب الیاس ستار صاحب کے جو انکشافات اور ان کے نکات، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو آج باتیں بتائیں، اس سے ہمارے نوجوان انکریج ہوں گے کہ ایک نوجوان جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کالج سے اسکول سے واپس آیا اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، انشاءاللہ ان کے لیے ہمارے ناظرین جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے یہ عرض کریں گے کہ ایک شخص، ایک نوجوان، اس میں اتنی صلاحیتیں
پیدا کرنا یہ والدین کا بھی کچھ اس میں کردار ہوتا ہے، ماحول کا بھی کردار ہوتا ہے. اپنے بچوں کو اس طرح سے ان کی تربیت کیجیے کہ ہم میں بہت سے ڈاکٹر عامر عبداللہ پیدا ہو سکیں، ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ ڈاکٹر عامر عبداللہ جیسی شخصیات نظر آئیں. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے یقیناً اس میں دلچسپی لی، اس کو دلچسپی سے دیکھا، آپ کا بہت شکریہ. ہم اپنے مہمان جناب الیاس ستار صاحب اور ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، آپ حضرات کا بہت شکریہ. اب آخر میں ایک دعا اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذی الجلال والاکرام. اللهم انی اسألوک بانک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، سچ کا، محبت کا، پیار کا یہ سبق ساری دنیا کے انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو پڑھا دے. اے اللہ، ہم سب کی کوششوں میں اخلاص پیدا فرما اور انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا والی و وارث ہو جا. ہمارے شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں امن انصاف کا دورہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.